नाजरीन, हमारे चैनल का नाम है लाइफ विद डॉक्टर कमर और आपका होस्ट लुकमान आपसे मुखातब है। हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को सेहत के मसाइल बारे अवेयरनेस दी जाए, शऊर दिया जाए और ऐसे मामलात डिस्कस किए जाएं जिनका ताल्लुक़ इंसानी जिस्म के साथ है, जिसमें इंसानी को लाहक होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों का ज़िक्र भी हम अपने इस चैनल पर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इन बीमारियों की वजूहात और इलामात क्या हैं और इनसे बचाव कैसे करना है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है डेंगू वायरस और इन मामलात को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम डॉक्टर कमर अहमद शहज़ादा साहब। हम अपने प्रोग्राम में डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं और डॉक्टर साहब, चूँकि आपको पता है कि हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो डेंगू वायरस के हवाले से है, आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि डेंगू वायरस और मलेरिया में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि बज़ाहिर तो यही लगता है कि दोनों बीमारियां मच्छरों से फैलती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी लुकमान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया और लोगों की अवेयरनेस के लिए, ताकि लोग जो घरों में बैठे हैं उनको थोड़ा सा शऊर हो जाए, जो आजकल की आने वाली जो बीमारियां हैं उनको उनके बारे में उनको पता चल सके कि किस तरह वो उनके ऊपर काबू पा सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये जो सवाल आपने किया है डेंगू वायरस और मलेरिया के बारे में कि इनमें क्या फ़र्क होता है, तो उसमें जो सबसे जो अगर इनकी डिस्क्रिमिनेशन हम करें तो ये दोनों मॉस्किटोज़ के काटने से होते हैं। लेकिन जो आपका मलेरिया है ये एक पैरासाइट, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो आपको काटता है, ये पैरासाइट आपको बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। जबकि जो डेंगू है वो होता है आपका, वो भी मॉस्किटो ही आपको काटता है, लेकिन वो इन्फेक्टेड वायरस के थ्रू होता है, वो उसके थ्रू आपको वायरस के बॉडी के अंदर जाता है। तो ये दो इस तरीके से दो मुख्तलिफ बीमारियां हैं ये। और जो डेंगू वायरस है उसकी जो है ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये है कि हम उसका कोई एज इट इज़ इलाज नहीं है, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि मलेरिया है, मलेरिया का एक प्रॉपर इलाज है और उसकी दवाई है जो अब दी जाती है, और जिससे पेशेंट जो है इस्तेमाल करके 2 से 3 दिनों में मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है। और इसमें जो पीक बाइटिंग टाइम जो इन मॉस्किटोज़ का है दोनों का, उसमें जो डेंगू वायरस के जो मॉस्किटोज़ हैं अमूमन जो है वो सुबह के टाइम ये आपको काटते हैं। जब सूरज निकलता है उसके बाद 1 से 2 घंटे के तक इसका पीक बाइटिंग टाइम होता है, और ये रात को बहुत कम जो है ये डेंगू वायरस के जो मॉस्किटोज़ हैं आपको काटते हैं। और ये सूरज गरूब होने से 2 से 3 घंटे पहले भी इनका पीक बाइटिंग टाइम होता है। जबकि जो मलेरिया के जो मॉस्किटोज़ हैं वो उसको हम एनोफ्लिस, फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो कहते हैं। वो ज़्यादातर आपको रात को काटते हैं, और आपने सुना होगा कि मच्छर आपको रात को गाने सुनाते हैं, और वो फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो होता है। तो ये इसमें जो है मेन फ़र्क होता है, जो मैंने आपको बताया कि डेंगू और मलेरिया में जो मेन फ़र्क होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि एक आदमी को घर बैठे कैसे पता लगेगा कि उसे डेंगू या मलेरिया हो रहा है। देखिए, ये घर में बैठ के तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। कोई भी आदमी जो है जो जिसको बुखार होता है उसको घर में बैठे तो पता नहीं चलेगा उसको डेंगू वायरस हो गया या मलेरिया हो गया। लेकिन उसका जो एक मेन सिम्टम है कि अगर आपका बुखार 3 से 4 दिन तक कोई भी दवाई लेने के बावजूद नहीं उतर रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली वो खुदा न खास्ता कोई वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस की वजह से हो रहा है। और लेकिन जो मलेरिया है, मलेरिया का बुखार जो है अमूमन 1 से 2 दिन के बाद बहुत ज़्यादा चिल्स और के साथ ये 103 104 तक जाता है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है पेशेंट को। और उसके बाद ये, लेकिन 24 घंटों में अगर वो पेशेंट पैनाडोल ले लेता है तो वो लाजमी उतर जाता है। उसको, पेशेंट को पसीना आता है बहुत ज़्यादा और वो बुखार उतर जाता है। जबकि डेंगू वायरस में जो वायरस है, वायरल फीवर है, उसमें बुखार परसिस्टेंटली ज़्यादा होता है और वो कम नहीं होता। और अगर
اس کا علاج نہیں کرتے تو وہ خدا نخواستہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ملیریا بھی، یہ اس میں جو ہے آپ نے یہ چیزیں بڑے پراپرلی اس کو نوٹ کرنی ہے، اور گھر میں بیٹھ کے آپ بالکل بھی اس ویٹ نہیں کریں، فوراً آپ ہاسپٹل جائیں، اپنے قریبی جو ہے ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں تاکہ وہ ڈیسائیڈ کرے آپ کو کوئی ٹیسٹ وغیرہ لے کے کہ یہ آپ کو ڈینگی وائرس ہے یا ملیریا. کیونکہ ڈینگی وائرس جو ہے پہلے 4 سے 5 دن تک ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ڈینگی NS1 وائرس، جو ریپڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کروانے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو یہ وائرس ہے. اور بلڈ CP کروانے کے بعد بھی جو ہے اس سے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس سے آپ کے جو ہیں پلیٹلیٹس وغیرہ وہ ڈاؤن تو نہیں ہو گئے خدا نخواستہ. اور ایک ٹیسٹ آتا ہے جس میں PCV اور ہیماٹوکریٹ لیول کے بارے میں پتہ کرنا ہوتا ہے، اور اس میں جو فلوئڈ لیول ہوتا ہے باڈی کا وہ کم ہو جاتا ہے بہت زیادہ ڈینگی وائرس میں. تو اس سے بھی ہم بلڈ CP سے، بلڈ کمپلیٹ پکچر سے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ ڈینگی وائرس تو نہیں ہو گیا. تو اس میں 2 طرح سے بس آپ نے بڑا کنٹرول لیول سے اپنے آپ کو الرٹ ہو کے یہ چیزیں مانیٹر کروانی ہیں ڈاکٹر سے. اور ہاسپٹل بھی آپ کو اگر جانا پڑے تو آپ ضرور جائیں تاکہ آپ کا بر وقت جو ہے وہ ڈائگنوسس ہو سکے اور اس کا علاج ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ ان دونوں بیماریوں میں یعنی ڈینگی فیور اور ملیریا کی کمپلیکیشنز یا پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ تیسرا کویشچن آپ کا بہت زبردست ہے کہ کمپلیکیشنز اس کی کیا ہو سکتی ہیں ان دونوں بیماریوں میں. تو لقمان صاحب، سب سے جو ڈینجرس ملیریا کی کمپلیکیشن یہ ہے کہ اگر آپ ملیریا کے پیشنٹ کا علاج نہ کریں تو یہ خدا نخواستہ اس کو کنولجنز ہوتی ہیں، بہت زیادہ جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دماغ پہ بھی یہ بخار جا سکتا ہے جس کو ہم سیریبرل ملیریا کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کی جو جوائنٹس بھی ہو سکتا ہے اس میں، کیونکہ جب یہ وائرس جو یہ پیراسائٹ آپ کی باڈی میں جب جاتا ہے تو سب سے پہلے لیور پہ اٹیک کرتا ہے. لیور میں یہ اپنی افزائشن اصل بڑھاتا ہے بہت زیادہ، اور اس کے بعد وہاں پہ جب اس کے نمبرز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ پورے جسم میں یہ پھیلنا شروع کر جاتا ہے ملیریل پیراسائٹ. اور جو اس کی جو سب سے وائلنٹ جو قسم ہے وہ پلازموڈیم فیلسیپارم ہوتی ہے، جو پھیلنا شروع کر دیتی ہے بہت زیادہ. تو اس کا اگر ہم فوراً علاج نہیں کرتے تو خدا نہ خواستہ ہے پھر یہ RBCs کی ڈسٹرکشن بھی کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے پیشاب میں بعض وقت خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب یہ اس کی کمپلیکیشنز ہیں. یہاں پر ڈاکٹر صاحب اگر ہم صرف ڈینگی وائرس کی پیچیدگیوں کے حوالے سے بات کریں گے تو ڈینگی کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ جی لقمان صاحب، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ڈینگی وائرس کے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہیں، اور یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں. ڈینگی وائرس کی کمپلیکیشن سے پہلے میں اس کو تھوڑی سی آپ کو پیتھولوجی اس کی سمجھانا چاہوں گا کہ یہ وائرس جب باڈی میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے تو اس کے 2 سے 3 دن کے بعد آپ کے جو بلڈ ویسلز آپ کے اس میں پورز بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو بلڈ کا جو سب سے چھوٹا خلیہ ہوتا ہے جس کو ہم پلیٹلیٹس کہتے ہیں وہ بھی باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں بلڈ ویسل سے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بلڈ ویسلز میں کے ساتھ جب پلیٹلیٹس باہر آتے ہیں تو اس کے ساتھ جو بلڈ کے اندر پانی ہوتا ہے، نارمل پانی جو باڈی کے اندر ہوتا ہے، بلڈ کے اندر ہوتا ہے، وہ بھی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ دونوں چیزیں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پیشنٹ میں فلوئڈ لیول جو ہے نا باڈی میں نارمل لیول سے گر جاتا ہے، اور اس کو ہم پیریفرل سرکولیٹری فیلئر بھی کہتے ہیں. اس میں بھی یہ پیشنٹ جا سکتا ہے، جو شوک میں بھی جا سکتا ہے. تو وہ بڑا خطرناک کنڈیشن ہوتی ہے پیشنٹ کی. تو اس میں وائٹل آرگنز جو ہے خدا نہ خواستہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اور پیشنٹ رینل فیلئر میں بھی جا سکتا ہے. تو اس میں آپ نے یہ مانیٹر کرنا ہے کہ شروع کے دنوں میں اگر ڈینگی وائرس ہو گیا تو اس کو پانی پلانا ہے، اس کو جوسز فریش دینے ہیں. کچھ لوگ سیب کا جوس دیتے ہیں، اس میں لیمن بھی ڈال کے دیتے ہیں، پپیتا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ اس کو دیتے رہیں. لیکن اگر آپ بلڈ CP چیک کروائیں اور اس میں پلیٹلیٹس نیچے ہو جائیں، ڈاؤن چلے جائیں، تو اس میں بالکل پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے ڈاکٹر کو
کے پاس جا کے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن کی ضرورت تو نہیں ہے، تو اس میں کسی قسم کی پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ آٹومیٹکلی پلیٹلیٹس جو ہیں 7 سے 8 دنوں کے بعد اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جب باڈی میں سے آپ کا وائرس جو نکل جاتا ہے۔ تو پلیٹلیٹس کسی بھی قسم کے ڈرنک سے یا کسی بھی قسم کے خاص قسم کے فروٹ سے یہ آپ کی باڈی میں تیزی سے نہیں بنتے، تو اس لیے آپ صرف ایک بات کو مانیٹر کرنا ہے آپ نے، کہ آپ نے اپنی باڈی میں فلوئڈ لیول کو نارمل رکھنا ہے۔ اگر آپ کے فلوئڈ آپ کا نارمل ہے تو آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی آپ نے کرنی ہے ضروری چیز، کہ لوگ بہت زیادہ پانی پلاتے ہیں اور بہت زیادہ ڈرپس بھی لگوا لیتے ہیں، لیکن 4 سے 5 دن کے بعد جب وائرس آپ کی باڈی میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور پلیٹلیٹس آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو فلوئڈ لیول بھی جو باڈی کے اندر ہوتا ہے وہ بھی آٹومیٹکلی نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت باہر سے فلوئڈس دینا آپ تھوڑی دیر کے لیے 2 سے 3 دن کے لیے روک دیں، کیونکہ باڈی میں جو ہے پھر سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کا چہرہ سویلنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اس وقت بھی پیشنٹ جو ہے شوک میں جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہے پانی کی کمی ہونا باڈی میں اور پانی کا بہت زیادہ بڑھ جانا، اوور لوڈ ہو جانا، یہ دونوں خطرناک صورتیں ہیں۔ تو یہ دونوں ہی جب ڈینگی وائرس میں ہوتی ہیں تو اس میں پیشنٹ کی خدا نخواستہ جان جا سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے گھر میں مانیٹر کرنی ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں اگر آپ دیکھتے رہیں اور مانیٹر کرتے رہیں گھر میں بڑے غور سے، اور دیکھیں پیشنٹ کو پیشاب ٹھیک آ رہا ہے، اس کا رینل آؤٹ پٹ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ کھا پی ٹھیک رہا ہے، اس کو وامٹنگ تو نہیں ہے، اس کے پیٹ میں درد تو نہیں ہے، اگر یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھیں پیشنٹ اورلی کچھ نہیں لے رہا اور اس کو وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، تو خدا نخواستہ پھر وہ شوک میں بھی جا سکتا ہے، اس وقت اس کو ہاسپٹلائز کرانا بے حد ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے فلوئڈ لیول کا ذکر کیا۔ سوال یہ ہے کہ پلیٹلیٹس کی کمی کو دیکھتے ہوئے ہم بلڈ سی پی میں تو جانچ لیتے ہیں، لیکن فلوئڈ لیول چیک کرنے کے لیے کون سا ایسا ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چلے کہ باڈی میں فلوئڈ لیول کم ہونا شروع ہو گیا ہے؟ جی بالکل لقمان صاحب، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ اگر پلیٹلیٹس لیول کو جانچنے کے لیے ہم بلڈ سی پی میں چیک کر لیتے ہیں، تو اگر باڈی میں آپ کا فلوئڈ لیول کم ہو جاتا ہے تو اس کو جانچنے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے کون سا ایسا ٹیسٹ ہو جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اب ہماری باڈی میں فلوئڈ لیول جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس میں بھی آپ نے بلڈ کمپلیٹ پکچر ہی لینی ہے۔ بلڈ سی پی میں ہی ایک لیول آتا ہے پی سی وی لیول، جس میں ہیمیٹوکریٹ بھی لیول بھی ہم کہتے ہیں، ایس سی ٹی لیول۔ تو وہ نارمل لیول جو ہے وہ 34 سے لے کے 42 تک نارمل لیول ہوتا ہے۔ اگر 42 سے ابو جانا شروع کر دے وہ، تو آپ جس سمجھ جائیں کہ باڈی میں فلوئڈ لیول کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ ایس سی ٹی لیول آپ نے دیکھتے رہنا ہے، اور یہ ڈینگی وائرس میں بلڈ سی پی روزانہ کی بنیاد پہ بھی ڈاکٹرز کرواتے ہیں، بعض دفعہ تو دن میں 2 دفعہ بھی کروانا پڑتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ باڈی میں پلیٹلیٹس زیادہ ڈاؤن تو نہیں ہو رہے، اور اگر پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ باڈی میں کے اندر جو فلوئڈ لیول ہے وہ بہت زیادہ کم تو نہیں ہو رہا ہے، ہیمیٹوکریٹ لیول، پی سی وی لیول، تو اس کے حساب سے پھر ڈاکٹر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنا فلوئڈ دینا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اگر فلوئڈ لیول اس کا باڈی میں نارمل ہے تو پھر زیادہ فلوئڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی مصروفیت سے قیمتی وقت دیا۔ اور ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام مفید لگا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں صحت کے متعلق کوئی سوال ہے تو سکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنا سوال میسج کر دیں۔ ہم اپنے اگلے کسی پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کو ڈسکس کریں گے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔